आप अस्सलाम वालेकुम। तो आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सब वही कहते हैं कि आप खुदा खुश रहे, आप सलामत रहे। तो अपना बातें शुरू करने से पहले मैं आपको कविता सुनाते हैं। दिल मिले या ना मिले हाथ तो मिला दूंगा, खंजर बगल में खुद ने देखा फिर भी चाय पिला दूंगा। ईश्वर ने हर कोई नेमत अता की है, उसे सबको फैला दूंगा। मोहल्ला हो इलाका हर जगह रंजिश ख़त्म, खुशी दिला दूंगा। उसके बाद दूसरा एक कविता, शिकवा जुल्मत शब से अच्छा अपने हिस्से के दिया जलाते चलो। अली तेरा राह में कांटा बिछाते हैं, उसे शम्मा दिखाते चलो। तो आज तक हम आपका सामने आते रहा, आप लोगों ने बहुत पसंद करते हैं, तो लोग मुझे बहुत चाहता है। तो मैं अपने आप को सोचता था कि मैं सही काम कर रहा है, तभी तो लोग चाहते हैं। तो आप सब जानते भी हैं कि राम माधव जी से लेकर उमर अब्दुल्ला सर से लेकर गवर्नर आर के माथुर साहब से लेकर पर्सनल सेक्रेटरी पवन कुतवाल से लेकर एडवाइज़र साहब से लेकर बड़े बड़े हस्तियों में, तो उसके बाद कई डीसी साहब, सेक्रेटरी साहब, आर्मी के बड़े बड़े जनरल साहब गुबाली का एक गरीब खाने में दूर से पूछते आते हैं। तो और एक विजिटर रजिस्टर है, उसमें इतना गज़ब के लिखते हैं। तो मैं बहुत खुश होता था। मैं सोचता था यार, मुझे जिस फौज ने, जिस आर्मी ने मुझे क्या तरबियत दी है, मुझे क्या इंसान बनाया है। मैं अपना आप को, अपना फौज का मैं शुक्रिया अदा करता था कि मैं कहता था मुझे क्या तरबियत दिए है कि हर कोई मुझसे खुश हो रहे हैं, हर कोई मुझे चाहता है, हर कोई मुझे पसंद करता है। लेकिन आज दूसरा मेरा सोच भी एक ऐसा सोच रखते हैं कि मैं आपको कहानी बता दूं। एक आदमी ने अपना 3 बेटों को बुलाया। बुलाने के बाद बोला, बेटा एक सेब दे दिया, ये बिल्कुल ऐसे जगह में जाके खा के आना किसी को पता ना चल जाए, चिड़िया तक को। तो एक बेटा भी गया, किसी छाल के पीछे जाके खा के आया। दूसरा ने भी किसी एक घर में जाके खा के आया। तीसरा बेटा घूमते रहा 2-3 दिन, उसको कहीं खाने की जगह नहीं मिला। उसने बोला, पिताजी मैं नहीं खा सका। बोले क्यों, क्या हुआ? तो मैं हर जगह में गया तो अलग जगह मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि हर जगह में खुदा तो हर जगह में है, मैं अकेला नहीं खा पाया, इसलिए आपका एप्पल सही लाया है। तो मैं उस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि जहाँ पर जाए खुदा है। मैं जब एक बात भी करते हैं तो मैं सोचता हूँ, ओहो अल्लाह ताला ये तो सुन रहे हैं। तो मैं ऐसे ही सोच रखते हैं। दूसरा, तो मैं एक कहानी में आपको बता दूं। एक फ़कीर आदमी राजा का महल में आया घूमने के लिए। आने के बाद राजा अपना महल का हर किसी को कहता था कि इसके कमियां हैं तो बताओ बताओ। किसी को उस महल का कमी बता नहीं पाया। लेकिन उस फ़कीर ने बोला, जी आपका महल के अंदर 2 कमियां हैं। बोला क्या कमी है? एक, आपका महल बेवफा है, कल आप चला जाएगा, दुनिया में ज़िंदा रहेगा। एक दूसरा बेवफा ये है कि दुनिया फना हो जाएगा तो आपका महल भी उसी के साथ फना हो जाएंगे। बोले 2 कमियां हैं। बोले ये 2 कमियां कैसे पूरा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके भी इलाज है मेरे पास, इलाज कर सकते हैं। बोलो अगर आप इस पे मुतमईन है तो मैं इसका भी इलाज कर सकते हैं। तो फ़कीर ने कहा, वादा किया राजा का साथ। बोला आप, राजा ने बोला मैं कर लूँगा, आप जो कहेंगे मैं कर लूँगा, आप बता दी। तो उन्होंने कहा, ये महल आप बिल्कुल गरीबों के लिए छोड़ दो, मेरे साथ आप बैग लेके बाहर निकल जाओ मेरे साथ, तो आपका ये महल कल का दिन भी ज़िंदा रहेगा। आप चला जाएगा तो ये महल आपका साथ अगले जन्म में भी आपके लिए काम आएंगे। तो राजा कहते हैं महल को छोड़कर, गरीबों में छोड़कर, फी सबीलिल्लाह छोड़कर वो फ़कीर के साथ चला गया। तो मैं ये मानते हैं, मैं ये धन दौलत, ये जो कुछ मैं कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा ये मैं अपने लिए है। मैं सोचता हूँ ये मेरे देश के लिए है, ये मेरे लद्दाख के लिए है। क्योंकि मेरा लद्दाख एक ऐसा सरमाया है, 10, 8, 9, 10 से 11 हज़ार के हाइट पे दुनिया के हर कीमती फ्रूट इसी टेम्परेचर पे आते हैं। लेकिन लद्दाख के हम और आप इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो मुझे फ़िक्र हो कि मैं ऐसे काम करते हैं। दूसरा, जो आपने सिखाया, जैसे इंडियन आर्मी ने मुझे सिखाया, जैसे लद्दाख सिक्योर्ट ने मुझे सिखाया, तो मैं जो आपने सिखाई वही मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप पे मुतमईन था कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे लिए शायद दुनिया मुझे तारीफ़ कर रहे हैं। तो अब मुझे इस बात को कहने में बहुत तकलीफ़ भी हो रहे हैं, बहुत परेशान भी हो रहे हैं।
آج مجھے کہنے پہ مجبور بھی ہو رہے ہیں۔ تو ایک گاؤں کے ان بن میں کسی دن مجھے ایک مجسٹریٹ صاحب نے بلایا۔ بلانے کے بعد مقصد یہ تھا، کوئی نہ میں اس میں انوالو بھی نہیں تھا، مجھے معلوم بھی نہیں تھا۔ بلانے کے بعد مجسٹریٹ کے اپنا آفس میں بلانے کے بعد سیدھا بولا کھڑا رہیں گے، میں کھڑا رہا۔ کھڑا رہنے کے بعد کہا کہ تمہارا اوقات مجھے پتہ ہے، تم فلاں بستان۔ مقصد یہ تھا کہ اس آدمی کو تھوڑا دھمکائیں گے تو شاید ہمارا سارے سسٹم چل جائیں گے، تو یہی ایک مقصد تھا۔ تو میں جانتا ہوں کہ مجسٹریٹ کا پاور کتنا ہوتا ہے، تو میں نے چپ رہا۔ اس کے بعد پرسنل اٹیک کیا، تم پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا، تم یہ ہے، تمہارا اوقات مجھے پتہ ہے، تمہارے بارے میں مجھے سب پتہ ہے۔ تو میں اپنا آپ میں حیران ہو گیا، یار میں تو آج تک میں نے تو ایک لفظ میں نے میرے حساب سے میں نے جھوٹ نہیں بولا، ایک میں نے کسی آج تک کتنا اپنا لوگ ہمارے اس علاقے میں آپ جا کے کہیں بھی سن سکتے ہیں، ہر کوئی میرے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں کہ گوبالی سے اگر کسی کو کوئی کسی چیز کو ضرورت ہے تو اس کو تھپڑ مارو یا اس کو گالی دے دو، تو وہ گالی دینے والوں کو دیتا ہے۔ یقیناً بات صحیح بھی ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اپنا دوست تو دوست ہے، اس کو اگر آج نہیں دے گا تو کل بھی دے دیں گے۔ دوسرا میں کہتے ہیں میرے گھر میں ایک دلی سے مہمان آتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس کو میں پہلا پریورٹی دیتے ہیں، اس کو میں خدمت کرتے ہیں، کیونکہ وہ دوبارہ کبھی یا پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ میرے گھر کے پڑوس والا آج وہ ناراض ہوا تو کسی دن پھر میں اس کو خوش کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرا سوچ ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کو میں پیار دوں تاکہ وہ بھی عبرت ہو جائیں گے، یار میں ان کے ساتھ اتنا غلط کر رہا ہوں، یہ اتنا اچھا آدمی، یہ میرا سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن مجسٹریٹ صاحب نے مجھے بلکہ اتنا کہنے کے بعد میں کھڑا رہا، پولیس کو بلایا مجھے دمکانے کے لیے، پولیس وہاں پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد پولیس کا صاحب، خیر ایک اچھا کا ہو یا پڑھا لکھا کا ہو، صاحب نے کہا بیٹھو بیٹھو، مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ تو مجسٹریٹ ادھر سے کیا کہتے ہیں، نہیں یہ میرے کیٹیگری میں ہے، کھڑا رہیں گے۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا مطلب میرے سارے کام غلط کر رہے ہیں میں۔ تو ابھی میں نے کہا اتنا بڑے بڑے ہستی آ کے مجھے حوصلہ دے کے چلا جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے میں آپ سے پوچھنے کے لیے، تو آج کے بعد میں آپ سے یہ بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ، میں شیئر کے لیے کبھی نہیں بولتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہے، میں کامنٹس کے لیے سبسکرائب کے لیے کبھی نہیں بولتے، میں اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ اگر آپ کو پسند آیا تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سب کچھ کریں گے۔ اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو میرے کہنے پہ آپ کریں گے نہیں۔ جیسے کہ ایک الیکشن کیم آتے ہیں تو میں کبھی کسی کے پاس جا کے میں ووٹ دینے کے لیے کبھی میں سیاست میں نہیں جاتے، اس لیے نہیں جاتے ہیں، عقل تو اس کو بھی دے رکھا ہے، کیوں ہم اس کا عقل پر کھلواڑ کریں کہ اس کو بولیں ووٹ اس کو دے دو، ووٹ اس کو دے دو، اس کا مطلب وہ بیوقوف ہو گیا، ہم صحیح ہو گیا، وہ اپنا من میں ہے وہ دے دیں گے، میں کبھی نہیں کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے ساتھ جو ہوا، تو اس دن سے میں آج تک میں ایسے میرے دماغ گھوم رہے ہیں، اس کا مطلب میں کشمکش میں ہوں کہ اس کا مطلب آج تک میں جو کر رہے ہیں میں غلط کر رہے ہیں، کیونکہ مجسٹریٹ صاحب نے مجھے اس حد تک مجھے پرسنل اٹیک کیا۔ تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں، تو میں اس کے بعد میں نے ایک من بنایا، آج تک جو میں نے کیا، تو آج آپ سب جانتے ہیں دنیا کو پتہ نہیں کیا کیا ایوارڈ مل رہے ہیں، دنیا کو کہاں کہاں سے وہ ایوارڈ پیسہ دے کے ایوارڈ کے لیے افسر کو لبا کے یہ کر کے وہ کر کے ایوارڈ لوگ لاتا ہے، لیکن مجھے ایڈوائزر صاحب نے ایوارڈ کے لیے ہی منتخب کیا، بولا آپ کے لیے ایوارڈ کریں گے۔ اور ہماچل سے ایک بہت بڑا سنسد آیا تھا، ایک ایڈوکیٹ سنسد تھا، انہوں نے کہا میں آپ کو ہماچل کے اندر آپ کو ایک ایوارڈ دینے جا رہا ہوں، جس ایوارڈ میں ایک ٹوپی ہوگا، ایک شال ہوگا، اور پتہ نہیں کچھ ہزار پیسہ ہوگا، 5 اسٹار ہوٹل فیسلٹیز ہوگا، سارے چیزیں مجھے کہا۔ میں نے ہاتھ جوڑا، جناب علی نہیں، مجھے آپ کا ایوارڈ نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کا یہ ایوارڈ مجھے ملے گا تو نیشنل چینل پہ آئے گا، دنیا دیکھنے کے لیے آئے گا، میرے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر میرے بےزتی ہو جائیں گے۔ تو آپ سے میرا وعدہ رہا، تو اگلا 4-5 سال کے اندر میں ضرور آپ سے میں وہ ایوارڈ چھین لوں گا۔ تو میرا یہ سوچ رکھتے ہیں، کام کرتے جاؤ۔ تو ایک جو ہمارا ایک سنبھیل صاحب کا ایک کہانی میں نے سنا، تو لوگ کرسی کے پیچھے دوڑتا ہے، جب ہم کام کرتے جائیں گے تو کچھ کرسی ہمارے پیچھے آئیں گے۔ تو میں اس طریقے سے میں اپنا آپ کو سوچتا تھا، اپنا حالات زندگی جو میرے اوپر جو زیادتیاں آئے، میرے قاتلانہ حملہ بھی ہوا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، تب بھی میں جو ہوا سو ہوا، میں کبھی بھی میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ کیونکہ مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، تو آپ کسی کے ساتھ جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے، اس نے ایک تھپڑ مارا
تو آپ 2 تھپڑ مارا، آپ بس اسی طریقے سے جھگڑا ہوتے ہوتے کورٹ میں گیا تو آپ بھی اس میں جانا پڑے گا، مجھے بھی جانا پڑے گا۔ میں سوچتا ہوں جو آوارہ گھومنے والا میرے سے چھڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو میرے سارے کام ٹھپ ہو جائیں گے، وہ تو آلریڈی پہلے گھومتے پھرتے رہنے والا آدمی ہے۔ اس لیے میں کسی کے ساتھ کبھی میں نہ کچھ بولتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو آج ایک مجسٹریٹ اس طریقے کا پرسنل اٹیک کرتا ہے تو مجھے بہت تکلیف میں ہوں، بہت تکلیف۔ تو اس تکلیف کو وجہ سے اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، آپ تمام رائٹر ہو، آپ تمام پریس والا ہو، یا آپ مطلب کوئی بھی ادارہ جو آپ پبلک کے لیے کام کرتے ہیں یا لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، تو آپ لوگوں سے میرا اپیل ہے کہ کوئی بھی کہانی آپ لکھتے ہیں، کتاب میں پیش ڈی کرتے ہیں، لوگوں کو کہانی بتاتے ہیں، تو ان سارے چیزیں مرنے کے بعد ان کا کہانی آپ لکھتے ہیں تو کہاں تک سچ ہے، کہاں تک کیا ہے، لوگوں سے پوچھ کر لکھتے ہیں۔ آج میرا حالات زندگی کا کہانی اگر آپ کو لکھنا ہے، تو اگر آپ کو جاننا ہے، تو جیتا جاگتا مرنے سے پہلے آپ کوئی بھی آ کے، میں سوچا آج کے بعد میں اپنا حالات زندگی آپ کا سامنے لا کے رکھوں تاکہ علاقے کے لوگ بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جو زندگی میں کیا گزرا، میں نے کیا کام کیا، تو میں آپ کو دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں فلم ترنگا ایک فلم ہے، بہت اچھا فلم ہے، لیکن حقیقت نہیں ہے۔ فلم باغبان ایک فلم ہے لیکن وہ بھی ایک حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ اگر میرے کہانی پہ آئیں گے تو شاید ترنگا بھی حقیقت میں آپ کو فلم ترنگا جیسا آپ کو نظر آئیں گے، اور فلم باغبان جیسے بھی جو آج میرے اوپر جو گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کا سامنے آئیں گے۔ تو میں آپ کو جو پاور دے رکھے ہیں، آپ کو سیاست میں ہو یا آپ کو کرسی دے رکھے ہیں، تو وہ سارے چیزیں آپ کو ایک قسم کے ساتھ دیتے ہیں۔ آپ ایمانداری کریں گے، سچ پہ رہیں گے۔ جو انسان پرمیشن بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی ڈائریکٹر بن جاتے ہیں، کوئی فلان بن جاتے ہیں، تو شاید میرے خیال میں آپ کا اچھا کاموں کی وجہ سے آپ آگے پوسٹ پہ پہنچا ہو۔ بیچ میں اگر آپ نے کوئی غلط کیا ہو تو شاید وہیں سے آپ سسپینڈ ہو جاتا، وہیں سے آپ کا نوکری چلا جاتا۔ بالخصوص جیسے گورنر رینک پہ آ جاتے ہیں تو میں سمجھتے ہیں زیادہ تر آرمی کے آتے ہیں، تو آرمی کی کردار حلال کا کمائی کھا کر پربتوں پہ نوکری کر کے حلال ہی حلال میں آتے ہیں، تو زیادہ تر 90% ہر جگہ میں گورنر مل جاتے ہیں آرمی ریٹائر افسر کو۔ تو ہم اور آپ، میں آپ زیادہ نہیں بولیں گے، لوگ ہر وقت کہتے ہیں آپ کو ویڈیو لمبا ہوتے ہیں، تو آج میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ضرور گوبالی کی کہانی، ہاں یہ بھی میں آپ کو ضرور کہوں گا، ایک اتل منجرکر نے میرے کہانی پہ ایک فلم بھی بنا رہے ہیں، تو وہ فلم کا سارے کہانی انہوں نے لے رکھا ہے، تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نہیں تو اتل صاحب بھی ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن آج میں مطلب بہت پریشان میں ہوں تو میں آپ کو یہ بیان کر رہے ہیں، تو آپ آ کے کیا میں غلط ہے یا وہ مجسٹریٹ صاحب غلط ہے، تو میں آپ سے یہی کومنٹس میں آپ ضرور لکھیے۔ آپ مجھے غلط کا غلط یا صحیح کا صحیح آپ پر میں فیصلہ چھوڑتے ہیں۔ باقی اپنا یوٹیوب چینل میں یوٹیوب کو ساتھ جوڑ کر بار بار سلام کرتے ہیں، فیس بک کو کلام کرتے ہیں، میڈیا کو ہم سلام کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں کہ آپ کا مہربانی سے آج ہم جیسا غریبوں کا آواز بھی دور دور تک جا رہے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ آج کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ آپ ایپیسوڈ کہتے ہیں، ایپیسوڈ مطلب قسط کہتے ہیں، تو میں یہی کہانی میں بھی ایک بار شروع کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے 71 میں میرے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، میں سارے چیزیں آپ تک میں شیئر کروں گا۔ ضرور آپ لوگ سننا مت چھوڑیے، اگر آپ کر سکیں تو شیئر بھی کریے، کیونکہ انشاءاللہ میرے سچائی جو کہانی آپ کو جو سنا رہے ہیں تو بالکل ایک لفظ نہ آگے ہوگی، ایک لفظ نہ پیچھے ہوگی۔ اور دوسرا آپ میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیونکہ ابھی جیتے جاگتے پورا علاقے میں لوگ زندہ ہے، تو کل جب وہ ساتھی وہ سارے چیزیں زمانہ گزرتے جائیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک سچائی نہیں ہوں گے۔ تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مجھ سے پوچھنے سے پہلے آپ پورا لداخ سے ایک بار پوچھ کر میرے پاس آئیں گے تو شاید میرے خیال میں اچھا لگیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ کیونکہ انسان جذبات میں آ کر
ہن شان بولتا ہے. دوسرا میں آج تک کبھی کسی کے بارے میں کبھی کسی کے خلاف میں نے کبھی نہیں کہا, لیکن آج تھوڑا سا بولنا پڑا. یہ میرا مجبوری ہے کہ آپ ناراض نہیں ہونا, کیونکہ اب کیا کریں گے, بولنا پڑا مجھے, کیونکہ یہ سچائیاں برائیاں بڑھتے جائیں گے. برائی کے لیے کچھ بولنے والا نہیں ہو تو ادھر سے ایک سچائی جتنے بھی آئے وہ دھکیل کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. تو میں آپ سے یہی جاننے کے لیے ویڈیو بنایا کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. تو بھول چوک ضرور ہوتا ہے, کیونکہ مجھے نہ ہندی صحیح آتا ہے نہ لداخی صحیح آتا ہے. تو آپ سے معافی چاہتا ہوں بھول چوک کا. تو آئندہ نصیحت میں ضرور رکھیے. شکریہ, خدا حافظ.